बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सारा दिन जेल कोर्ट में गुज़रा और हमने इमरान खान को जाके बताया कि किस तरह इमरान खान की कॉल पे ना तो सिर्फ पेशावर से लोग निकले, केपी से लोग आए, बल्कि सारे पाकिस्तान से। हम जब सड़क पे जा रहे थे उनको हमने बताया कि हमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिले, कश्मीर से लोग थे, सिंध से लोग थे, पंजाब से बहुत तादाद में लोग आए हुए थे और बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे। तो वो हमने उनको ये खुशखबरी दी कि आपकी कॉल के ऊपर सारे पाकिस्तान से जो आपने कॉल दी थी उसके मुताबिक लोग पेशावर पहुँचे और उन्होंने साथ दिया। और दूसरा उन्होंने फिर इमरान खान ने जो पैगाम दिया, इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले तो क्रिकेट के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा कि जब से ये मोहसिन नकवी ने लिया उसने डिस्टेबलाइज कर दिया क्रिकेट को, क्योंकि जब 2021 के अंदर 10 विकेटों से इंडिया से जीती थी टीम, तो अब क्या वजह है कि इस वक्त टीम जो अच्छी, हमारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप ऐसी डिसीजंस लेते हैं जिससे डिस्टेबलाइज अपना वो कंसिस्टेंसी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर उन्होंने मशवरा दिया आसिम मुनीर को कि अगर क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं तो मोहसिन नकवी को कहें कि ये पोजीशन छोड़ दें और किसी काबिल इंसान को दें जो क्रिकेट समझता है, क्योंकि आपको पता है इमरान खान को जो अखबार पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो भी पढ़ते हैं, फिर उनको सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट की बात की। ऊपर करो यार। दूसरा पॉइंट इमरान ने कहा, उसमें भी 4-5 चीज़ें हैं। उन्होंने कहा मेरे पास FIA आई और उन्होंने आके कहा कि आप पीका ऑर्डिनेंस के तहत आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसके अंदर एंटी स्टेट चीज़ें आ रही हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उनको कहा है कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, 80% लोगों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और जब मुझे अपने लोगों के लिए बात करनी और उनकी भलाई के लिए बात करनी होगी तो मैं बिल्कुल, मेरे पास पूरा अख्तियार है और मेरी मर्ज़ी है, जब मैं उनके लिए आवाज़ उठानी होगी मैं बिल्कुल उठाऊँगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि पहला सवाल क्या था? हाँ, दूसरा सवाल कौन सा था? अच्छा दूसरा कौन सा था? हाँ, अच्छा, दूसरा सवाल था कि आपने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि देखें, जब मेरी हुकूमत थी तब जब PTI की हुकूमत थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो अफ़गानिस्तान में गनी की हुकूमत थी जो पाकिस्तान की फ्रेंडली हुकूमत नहीं थी, और उस वक़्त NDS जो उनकी एजेंसी है वो इंडिया के साथ बड़े क्लोजली काम कर रही थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे वो। और उसके बावजूद मैं अफ़गानिस्तान गया, मैंने उनसे बातचीत की, फिर उनको प्रेसिडेंट गनी को पाकिस्तान बुलाया और हमने अमन के लिए काम किया। और उन्होंने कहा कि उस वक़्त जो ISI थी उनको वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे थे ये इस अमन के प्रोसेस के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आसिम मुनीर ने वहाँ पे जाकर जब जैसी आए ये इन्होंने टेक ओवर किया, तो इन्होंने जब हमारी पाकिस्तान फ्रेंडली हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई थी तो आपने सबसे पहले उनको धमकियाँ दी, उसके बाद आपने जो उनके लोग थे अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान में बस रहे थे 2-3 नस्लों से, उनको आपने इतनी बुरी तरह बाहर, इतनी जलील करके बाहर निकाला कि वहाँ जो अफ़गानिस्तान में गए वहाँ पे लोग पाकिस्तान से खुश नहीं थे कि उन्होंने हमारे लोगों को किस तरह जलील करके वहाँ से निकाला है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उसके बाद आपने जो एम्बेसडर आ रहे थे उन्होंने उनका यहाँ पाकिस्तान आना कैंसिल किया, और चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि आपने वहाँ पे 2 दफ़ा बमबारी कर दी। तो ये अमन के, अब एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट के साथ आप इस तरह करेंगे और ये हमारे लोग उससे मुतासिर होंगे, क्योंकि KP के लोग
افغانستان کے لوگ، پاکستان کی حکومت، افغانستان کی حکومت، یہ 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو مل کے بیٹھنا ہوگا، اور جب تک یہ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ دہشت گردی بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور اگر عمران خان کہتے ہیں میں خدشات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو آگے چل کے جو پیس کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ دہشت گردی مل کر ختم ہوتی ہے، تو اس کے اندر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جس کا تجربہ ہے پیس لانے کے، جب میرا وقت تھا سب سے زیادہ امن آیا تھا ہمارے علاقے میں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بات نہ کروں؟ یہ ان کا دوسرا جواب تھا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ عاصم لاء کے بارے میں۔ عاصم لاء کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا عاصم لاء وہ یہ ہے کہ جب میں عدالت میں تھا ہائی کورٹ کے اندر تو رینجرز نے مجھے ابڈکٹ کیا، اس کے بعد 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ہوا، آپ نے پری پلان نہ ہوتا تو 10,000 لوگ آپ نے 24 گھنٹے میں کیسے گرفتار کر لیے، کیونکہ یہ پری پلان تھا۔ آپ نے جو CCTV فوٹیج تھی وہ غائب کر دی، اور اس کے بعد آپ نے PTI کے اندر جو چھوڑ کے جاتا تھا وہ کیس اس کے اوپر ختم ہو جاتے تھے، اور جو سارے چارجز تھے وہ سارے ڈراپ ہو جاتے تھے۔ تو اس کے بعد آپ نے پوری کوشش کی PTI کو ختم کرنے کی۔ اس کے بعد جب الیکشن کروائے اس کے اندر آپ نے مینڈیٹ چوری کر کے انہی لوگوں کو دے دیا جن کے اوپر ISI مجھے فائلیں دکھاتی تھی کہ ان کی کتنی چوری ہے، انہی کو آپ نے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا، اور ان لوگوں کو چوری شدہ مینڈیٹ والوں کو آپ نے ان کے تھرو 2/3 اکثریت کر کے، اور سب کو پتہ ہے کہ کیسے کیا، آپ نے 26ویں ترمیم لے کر آئے، اور اس کے تحت جو ججز تھے، جو ضمیر فروش ججز تھے، وہ آپ نے اوپر لا کر بٹھا دیے۔ جو کیسز اس وقت جنہوں نے جو انصاف، جو پاکستان کا جو امید تھی ہماری کہ انصاف ملے گا، وہ بھی ختم کر دیا۔ آپ نے جو الیکشن کمشنر تھا جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، آپ نے اس کو آرٹیکل 6 لگانے کی بجائے آپ نے اس کو 9 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی۔ تو یہ جو سارا کچھ تھا یہ عاصم لاء کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہو رہی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ عاصم لاء کے تحت یہ سارا پاکستان اس وقت چل رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کے اندر بالکل یہی حقائق ہیں جو آج کل نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، پھر انہوں نے کہا کہ جو ISI تھی ہمارے وقت میں، جو یہی ISI اس کا بڑا اہم کردار تھا، اور جو امن جب ہم نے پاکستان اور افغانستان کے سب تعلقات ٹھیک کرنے تھے تو ISI نے اس میں کافی اہم کردار ادا کیا، لیکن اس وقت ISI PTI کو کرش کرنے کے لیے عاصم منیر کی پرسنل مافیا کی طرح کام کر رہی ہے، یہ بھی انہوں نے اس چیز کو برباد کی۔ اور 5واں کا یحییٰ خان، ہاں پھر کہتے ایک اور سوال تھا کہ آپ نے یحییٰ خان کے اوپر بات کی کہ وہ عاصم منیر کی طرح یا کچھ اس قسم کا سوال تھا، تو عمران خان نے کہا دیکھیں مجیب الرحمان کی جب بات ہوئی تھی تو اس وقت یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سارے پڑھ سکتے ہیں، سارے پڑھ کے دیکھ لیں، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجیب الرحمان کو ایسٹ پاکستان میں 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں ملی تھیں، لیکن آپ اس کو حکومت دینے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1970 کے سب سے فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے تھے پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کو آپ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ یحییٰ خان چاہتا تھا کہ وہ خود ایک اقتدار میں بیٹھے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے۔ تو کہتے کہ جو اس نے کیا، کہتے کہ ایک دن جب ان کے مذاکرات ہو رہے تھے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق، ایک دن مذاکرات کر رہے تھے مجیب الرحمان کے ساتھ، اور اگلے دن وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں انہوں نے آپریشن شروع کر دیا۔ تو اس لیے اگر ان کی نیت امن کی تھی تو ان کو یہ تو نہیں کہ وہاں پہ آپریشن شروع کر دو، تو انہوں نے بھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق اپنے اقتدار، اگلے 10 سال کا اقتدار جو دیکھ رہے تھے، یہ اس کے لیے کیا۔ اور میں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل بالکل وہی حالات ہیں جس طرح عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت جیل میں رکھا ہوا ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے اور آگے کے لیے آپ وہی حالات ہیں جو جس وقت
याया खान ने जो तब किया था 1970 में, آج کل عاصم منیر وہی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اس کا جواب ان کو دیا ہے ایف آئی اے کو. پھر آخری چیز تھی ہاں مینٹل ٹارچر. پھر ایک سوال تھا ایف آئی اے کا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مینٹل ٹارچر ہوا. انہوں نے کہا 4 اکتوبر سے 3 ہفتے کے لیے جو مجھے ایک کمرے میں جو سیل تھا اس کے اندر بند کیا، اور یہ جو چھوٹا سا جو سیل ہے اس کا دروازہ نہیں کھولا جو باقی سارے قیدیوں کا کھل جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ 5-6 دن کے لیے بجلی بھی بند کر دی تھی، اور انہوں نے ٹی وی اخبار وغیرہ تو چلے بند، لیکن سالیٹری کنفائنمنٹ میں تھے. تو جب آپ سالیٹری کنفائنمنٹ میں کسی کو کرتے ہیں تو نہ یہ جیل مینیول کے مطابق ہے اور نہ یہ انسانی حقوق انٹرنیشنل یا نیشنل انسانی حقوق کے مطابق یہ اس قسم کی ٹارچر آپ کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی عمران خان کی اور بشرا بی بی کا پچھلے 6-7 مہینے سے ٹی وی بند ہے، جب دل کرتا ہے اخبار بند کر دیتے ہیں، اور وہ دونوں سالیٹری میں ہیں، عمران خان بھی اور بشرا بی بی بھی. اور باقی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو جیل ہے اس کے اندر سارے قیدیوں کو ٹی وی کی سہولت حاصل ہے، اور ان کو فون کال بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں 2-3 دفعہ میرے خیال میں پی سی او سے اپنی فیملی کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اور عمران خان کی ساری ملاقاتیں بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ منگل کے دن فیملی کے اور وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ کئی مہینوں سے بند ہے. آج کل اگر ہم بہنیں اندر جا رہی ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ جیل ٹرائل چل رہا ہے. 1-2 دن میں میں اس ہفتے میں جو سلمان صفدر بتا رہے تھے جیل ٹرائل ختم ہو جائے گا، اور جب جیل ٹرائل ختم ہوگا تو عمران خان مکمل آئسولیشن میں چلے جائیں گے، کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئے گی، نہ لائرز کو ملنے دیا جا رہا ہے عمران خان سے، اور نہ ہی جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جو جمعرات کو ملتے تھے نہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. تو آہستہ آہستہ انہوں نے ساری ملاقاتیں بند کر دی ہیں اور عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں ڈال دیا، اور بشرا بی بی کو بھی. تو یہ عمران خان کی جو 5 پوائنٹس تھے. 1 سیکنڈ میں ابھی ختم نہیں کیا مجھے اور باقی عمران خان نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں اور میں پاکستان کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں تیاری پکڑیں. اب اس کا مجھے مطلب نہیں پتا یہ آخری